नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अहज़ाब बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 69। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगों, आमनु जो ईमान लाए हो, ला तकूनु, ना तुम हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह जिन्होंने आज़ो इज़ादी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फ़बर्रअहुल्लाहु, फिर बरी कर दिया उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मिम्मा, इस इल्ज़ाम से जो कालू, उन्होंने उनके बारे में कहा था, वकाना, और वो था, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, वजीहा, बड़े रुतबे वाला। आयत नंबर 70। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनुत्तकुल्लाह, जो ईमान लाए हो, तुम डरो अल्लाह से, वकूलू, और कहो, कौलन, बात, सदीदा, सीधी सच्ची। आयत नंबर 71। युस्लिह, वो दुरुस्त कर देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, आमालकुम, तुम्हारे अमल, व यगफिर, और बख्श देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह, व मन युतिल्लाह, और जो कोई अताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, फ़क़द, तो तहक़ीक़, फ़ाज़ा, उसने कामयाबी हासिल कर ली, फ़ौज़न अज़ीमा, अज़ीम कामयाबी, बड़ी कामयाबी। आयत नंबर 72। इन्ना, बिलाशुबा हमने, अरज़नल अमानता, पेश की अपनी अमानत, अलस्समावाते, आसमानों पर, वल अर्ज़े, और ज़मीन पर, वल जिबाले, और पहाड़ों पर, फ़ाबैना, तो उन्होंने इनकार कर दिया, अन यहमिलनहा, उसके उठाने से, व अशफ़क़ना, और वो डर गए, मिनहा, उससे, व हमलहल इंसानो, और उठा लिया इस अमानत को इंसान ने, इन्नहु, यकीनन वो, काना है, ज़लूमन, बड़ा ज़ालिम, जहूला, बहुत बड़ा जाहिल। आयत नंबर 73। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीना, ताकि अज़ाब दे अल्लाह ताला मुनाफ़िकों को, वल मुनाफ़िकाते, और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना, और मुशरिक मर्दों को, वल मुशरिकाते, और मुशरिक औरतों को, वयतूबल्लाहु, और तवज्जो रहम फरमाए अल्लाह ताला, अलल मुमिनीना, मोमिन मर्दों पर, वल मोमिनाते, और मोमिन औरतों पर, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, गफ़ूर रहीमा, बड़ा बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 69। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूनु कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को इज़ा दी थी, फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, फिर अल्लाह ने उनको इस झूठी बात से बरी कर दिया। इसकी तफसीर हदीस में इस तरह ही है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3404 है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहायत बाहया थे, चुनाचे अपना जिस्म उन्होंने कभी लोगों के सामने नंगा नहीं किया था। बनी इसराइल कहने लगे कि शायद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर बरस के निशान हैं, या दाग हैं, या कोई और बीमारी है, या इस किस्म की कोई आफत है जिसकी वजह से ये हर वक्त लिबास में ढके छुपे रहते हैं। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हाई में गुस्ल करने लगे, कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख दिए। पत्थर अल्लाह के हुक्म से कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पीछे पीछे दौड़े, हत्ता के बनी इसराइल की एक मजलिस में पहुँच गए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नंगा देखा तो उनके सारे शकूक व शुबहात दूर हो गए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहायत हुसीन व जमील और हर किस्म के दाग और ऐब से पाक थे।
اس طرح اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کافروں کی ان بنی اسرائیلیوں کے اس الزام اور شبہ سے ان کی برات کر دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایذا مت پہنچاؤ اور آپ کے بارے میں ایسی بات مت کرو جس کو سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کریں، تنگی محسوس کریں، جس طرح ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا تھا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے ان کو اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، جو انہوں نے کہی تھی وہ اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بڑے رتبے والے تھے۔ آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کہا کرو، یعنی ایسی بات جس میں کج اور انحراف نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، بلکہ سچ اور حق ہو۔ سدیدن تصدیدوں سے ہے، یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے، اسی طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا اخلاق اور کردار راستی پر مبنی ہو، حق و صداقت سے برابر انحراف نہ ہو۔ آیت نمبر 71، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ تقوی اور قول سدید سچی بات کرنے کا نتیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے، اور کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اس کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے فوزاً عظیمہ، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آیت نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بلا شبہ ہم نے اپنی امانت، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس سے وہ ڈر گئے اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ جب اللہ رب العزت نے اہل طاعت کا اجر و ثواب اور اہل معصیت کا وبال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض اور واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب ملتا ہے اور ان سے اعراض اور انکار پر عذاب ہوگا۔ جب یہ تکالیف شرعیہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے، لیکن جب انسان پر یہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت الہی، امانت کے اجر و ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراں بھارے جو اپنا وزن ہے بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے ارشاد فرما دیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔
پیش کرنے کا مطلب کیا ہے، اور آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا، اور انسان نے اس کو کس وقت کیسے قبول کیا، اس کی کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں اور نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس اور شعور رکھا ہے۔ گو ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے۔ اس نے ضرور اس امانت کو ان پر پیش کیا ہوگا جس کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہوگا، اور یہ انکار انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی بنا پر نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس میں یہ خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، اس نے عقوبت اور تعدیر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ یعنی یہ بارگراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدر و قیمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہرہ کیا۔ آیت نمبر 73، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اس کا تعلق حاملہ ہاتھ سے ہے، یعنی انسان کو اس امانت کا ذمہ دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ منافق اہل نفاق ان کو منافقت کا، اور جو مشرک ہیں ان کو شرک کا، اور اہل ایمان کو جو ہیں ان کو ایمان ان کا ظاہر ہو جائے، پھر اس کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے۔ وَقَالَ اللَّهُ غفور رحیمہ، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔